अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। इलेक्शन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वहीं पर कई बयानिए तब्दील हो रहे हैं और कहीं पर रिवर्स गियर भी लगते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ही कुछ मुजाहरा आज हमने किया। जैसे नवाज शरीफ जब बात कर रहे थे तो उन्होंने ये बात कही कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि अगर हम हुकूमत में आएँ तो जिन लोगों ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है हम उसको भूल जाएँ। ये वही बयानिया है जिस बयानिए को तब्दील करवाने के लिए छोटे भाई बड़े भाई के पास लंदन चले गए थे और कहा था कि खुदारा अपने इस बयानिए को तब्दील कीजिए, पार्टी को काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। काफ़ी हद तक कोशिश भी कर रहे हैं नवाज शरीफ कि अपने बयानिए को तब्दील करूं, लेकिन वो उसमें कामयाब नज़र नहीं आते हैं। सियालकोट में भी एक अगेन उन्होंने ये हरकत की थी और आज फिर दोबारा से हमने देखा कि वो फिर दोबारा से टारगेट करते हुए नज़र आ रहे थे और कुछ मैसेजेस देने की भी कोशिश कर रहे थे। साथ ही साथ ये भी यकीन दहानी करवाई जा रही है कि इलेक्शन जो हैं वो अपने टाइम पर ही होंगे। ये बात अब समझने से हम कासिर हैं कि ये वो मैसेज किसको देने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, या ये कहना क्या चाह रहे हैं। जब एक बात मुकर्रर हो चुकी है कि इलेक्शन अपने वक्त पर ही होगा तो फिर इसमें दो राय नहीं बचती है। इसी के साथ साथ कुछ ज़राए ने खबरें ये भी दी हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस दफ़ा इंतखाबी तौर के ऊपर कुछ चीज़ें चेंज की हैं। जैसे कि उन्होंने एक इंटरनेशनल फर्म को हायर किया है जो सर्वे करके बता रही है कि इस वक्त ग्राउंड के ऊपर क्या सिचुएशन है, वो कहाँ से कितनी सीटें ले सकते हैं और उन्हें कहाँ पर मजीद बेहतरी की ज़रूरत है। दूसरी जानिब पर राना सनाउल्लाह ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि जी उन्हें पूरा यकीन है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जो 12 दिसंबर को डेट आ रही है तो उसमें उन्हें रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर रिलीफ ना मिला तो वो कोई और दरवाज़ा भी खटखटा सकते हैं। ये दरवाज़ा किसका हो सकता है, क्या कहने की कोशिश की जा रही है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिसके हवाले से यह खबरें आ रही थी कि बयानिया तब्दील हो चुका है, तो ये बयानिया किस हद तक तब्दील हुआ है और रिवर्स गियर क्यों लग रहे हैं, इससे कितना नुकसान हो सकता है। आज जब मीडिया के ऊपर नवाज शरीफ बात कर रहे थे तो फेशियल एक्सप्रेशन जो थे वो शहबाज शरीफ साहब के चेंज होते हुए नजर आ रहे थे कि जैसे वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे ना चाहते हुए भी कि मैं इस चीज़ का हिस्सा नहीं हूँ, भाई साहब मुझे इससे दूर रखा जाए। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है नौशाद अली साहब, आजम चौधरी साहब। अपने पैनल को खुशामदीद कहूँ। आजम चौधरी साहब, बयानिए भी बनते हैं, तब्दील भी होते हैं, सब कुछ होता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो अभी फॉरवर्ड स्टेप की तरफ बढ़ रही थी फिर दोबारा से रिवर्स गियर लगाना शुरू कर देते हैं। नवाज शरीफ साहब ने भी आज कुछ ऐसा ही किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फ़ायज़ा। हम बड़े दिनों से कह रहे हैं कि मियाँ साहब जो है वो अपने बयानिए से, बड़ी मुश्किल ये है कि मियाँ साहब अपना बयानिया छोड़ दें। देखिए, ये एक चीज़ तो तयशुदा है कि मियाँ नवाज शरीफ एक पार्टी के लीडर हैं और मुल्क की एक बड़ी पार्टी है, 3 दफ़ा के वो वज़ीर आज़म है, तो लिहाजा अपना बयानिया छोड़ना मैं नहीं समझता इतना आसान है। उनकी पार्टी ने बड़ी कोशिश की है कि मियाँ साहब को, जब उन्होंने जनरल बाजवा के खिलाफ एक पहली तकरीर की, आपको याद होगा गुजरांवाला जलसा में उन्होंने टेलीफोनिक खिताब किया था, टारगेट नाम लेके किया था। मुस्लिम लीग नून उस वक्त से कोशिश कर रही है कि मियाँ साहब को ये जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट एक बयानिया है उससे रोका जाए। और शहबाज शरीफ, मुझे कई दफ़ा तो ना शहबाज शरीफ पे बड़ा मासूमियत से हैं वो, उनकी जो सियासत भी है, मुझे उन पर तरस आता है कि वो बेचारे सिर्फ मिनटों के लिए और वो माफ़िया मांगने के लिए रह गए। मियाँ साहब बयान दे देते हैं, वो जाके फिर मिन्नत तरले करके चीज़ों को सेटल डाउन करते हैं, उतनी देर में मियाँ साहब दोबारा एक बयान दे देते हैं। मियाँ साहब ने जब वो बयानिया शुरू किया तो उस वक्त पार्टी के अंदर एक हलचल मच गई थी और पाकिस्तान की ओवरऑल पूरी सियासत के अंदर। अच्छा, मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत बाकी थी उन्होंने ऐसा ऐसा चीज़ों को दोबारा बहाल किया, राब्ते बहाल किए और मियाँ साहब की वापसी की राह हमवार की। अच्छा, मियाँ साहब जब वापस आते हैं, वापस आते ही जिस दिन लाहौर का जलसा करते हैं ना, हमें उस दिन भी लग रहा था कि मियाँ साहब का दिल चाह रहा था कोई ना कोई बात करने का, लेकिन मियाँ साहब ने बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया। बहरहाल इतने दिन कंट्रोल कर लेना ये भी बहुत बड़ी कामयाबी है। और आज मियाँ साहब ने दोबारा जो बात की है कि उनके खिलाफ एहतसाब होगा, ये होगा, इसमें से मुझे इंतकाम की बू आई है। जो लीडर है, लीडर को जेब नहीं देता कि वो इंतकामी सियासत की तरफ जाए। माजी की जो गलतियां उन्हें भूलना पड़ेगा। आपको माजी में आपने 2 पार्टियों ने पहले बहुत आपस में लड़ाई की, पीपल्स पार्टी, नून लीग ने, अल्टीमेटली आपको मिसाके जमहूरियत में आना पड़ा, एक टेबल पे बैठना पड़ा। अब एक तीसरी पार्टी है पीटीआई, आप उसके साथ अगर वही एपिसोड रिपीट कर रहे हैं जो उसने किया है या जो माजी में आप लोगों ने आपस में किया है,
تو اس سے کیا پاکستان کی سیاست ٹھیک ہو جائے گی یا ملک کو فائدہ پہنچ جائے گا؟ ملک کی اکانومی بحال ہو جائے گی؟ کیا عام آدمی کا جو اس کی زندگی ہے وہ آسان ہو جائے گی؟ قطعی طور پر نہیں، مزید مسائل بڑھیں گے۔ لہٰذا میاں صاحب کو برداشت اور تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، اور لیڈروں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ انتقامی سیاست یا پرانے بدلے لینے کی بات کریں۔ اس حوالے سے میں اپریشیٹ کرتا ہوں پیپلز پارٹی کو۔ پیپلز پارٹی انتقامی سیاست کی بات نہیں کرتی، یہ ایک ان کا پازیٹیو پوائنٹ ہے، لیکن مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے دونوں کے اندر یہ ایک عنصر پایا جاتا ہے، جب بھی پی ٹی آئی کو موقع ملتا ہے وہ بھی انتقامی بات کرتے ہیں، جب مسلم لیگ نون کو موقع ملتا ہے وہ بھی انتقامی بات کرتے ہیں۔ خدارہ اس انتقامی سیاست کو اب پیچھے چھوڑ دیں، اب آگے بڑھیں۔ اور پیپلز پارٹی کا ایک اور بھی حسن نظر یہ نا کہ تنقید کو بھی اچھے طریقے سے برداشت بھی کر لیتے ہیں۔ نوشاد صاحب، ہم نے پرانی روایت کو ختم کرنا ہے۔ نواز شریف صاحب نے بھی یہ بات کہی، انہوں نے کہا جھوٹے مقدمات بنائے جاتے رہے ہیں، آج بھی انہوں نے جھوٹے مقدمات کا ذکر بھی کیا، اور انہوں نے کہا کہ ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم حکومت میں آئیں اور جن لوگوں نے مقدمات بنائے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیں۔ ان کو بھی پوچھنا پڑے گا نا کہ آپ نے کیسے یہ مقدمات بنا لیے۔ اگر یہ جھوٹے مقدمات ہیں تو پھر اگر اس روایت کو ٹھیک کرنا ہے تو پھر تو مجھے لگتا ہے چیئرمین تحریک انصاف کے بھی کچھ مقدمات ختم ہو جائیں گے۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ نہیں، یہ تو اس صورت میں ہوں گے نا کہ جب وہ مقدمے جھوٹے ثابت ہوں گے، یا تحریک انصاف کے چیئرمین جو ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی تو کہہ رہی ہے ہمارے خلاف بھی انتقامی کارروائی ہے، پی ٹی آئی بھی کہے گی، نون لیگ بھی کہتی رہتی تھی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بھی سچویشن اس وقت جس کا سامنا ہے، جن مقدمات کا سامنا ہے، ان کی نوعیت میں اور بعض مقدمات جو پاکستان تحریک انصاف یا ان کے چیئرمین کے ہیں ان کی نوعیت میں فرق ہے۔ یہ فرق اپنی جگہ، جو چوہدری صاحب نے بات کی ہے نا، وہ اس میں دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ یہ بات، اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ملک کو آگے بڑھانا ہے تو پھر آپ کو وہ 90 کی دہائی کی سیاست اور اس طرح کے معاملات کی طرف اگر آپ دوبارہ بڑھیں گے تو پھر وہی انتشار ہوگا، اور انتشاری سیاست کے ساتھ ملک کی خدمت نہیں کی جا سکتی۔ اور عام آدمی کا جو اس وقت ایشو ہے، یہ خود منہ سے کہتے ہیں کہ اس وقت ملک کو چارٹر آف اکانومی کی ضرورت ہے۔ تو چارٹر آف اکانومی جو ہے وہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ملک میں آپ کا چارٹر آف ڈیموکریسی کام کر رہا ہو یا پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو۔ اب جن سے میں اختلاف کرتا ہوں جس بات سے، وہ یہ ہے کہ وہ چونکہ پوائنٹ آف ویو ہے چوہدری صاحب کا، مجھے اس طرح کے کسی انتقام کی بو نہیں آئی۔ اب یہ اپنا چشمہ ہے یا اپنی مرضی کی، وہ کہتے ہیں کان ہے، جس طرح سے سنیں اور اس کی پرسیپشن ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ ریاست سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ریاست جو ہے نا، وہ جو معاملات خراب کیے گئے تھے کہ اس میں ریاست کی انوالومنٹ تھی۔ آپ دیکھیے عدلیہ کو استعمال کیا گیا، جج صاحبان کو استعمال کیا گیا، پھر آپ نے ابھی نام لیے جن کے وہ خود بھی نام لیتے رہتے ہیں، انہوں نے پہلے بھی فیض حمید صاحب کا نام بھی لیا تھا، باجوہ صاحب کا نام بھی لیا تھا، یہ دو نام تو وہ لیتے رہے ہیں۔ تو ان دونوں کے خلاف جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست کو آگے آ کر یہ معاملات جو ان کے اوپر، ان کے مطابق ان کا خیال ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، یہ طے بھی ہونا چاہیے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آج دیکھیے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کیس جو ہے وہ دوبارہ سے اب سپریم کورٹ سننے جا رہی ہے، ان کے بیٹے کا بھی سننے جا رہے ہیں وہ دوبارہ سے۔ طے یہ ہوا، مطلب اب اس بات کا ذرا مطلب مجھے جو سمجھ میں آیا، طے یہ ہوا کہ ذوالفقار علی بھٹو کا قتل جو ہے اس سے جان نہیں چھڑائی جا سکی۔ آج کتنے سال گزر گئے، کتنی دہائیاں گزر گئی، لیکن آج بھی سپریم کورٹ کے گلے میں وہ اٹکا ہوا ہے، اور کہیں نہ کہیں اس کا معاملہ جو ہے وہ طے کرنا پڑے گا، آپ اس کو جو بھی کہیں، کیونکہ عدالتی قتل تو وہ کی حد تک تو بات ہو چکی۔ اب معاملہ ہے عدلیہ کی، اس کے اوپر ریورس بیک کرنے کا، معافی مانگنے کا، اس کو سمجھنے کا، اس کی غلطی کا ازالہ کرنے کا۔ غلطی کا ازالہ یہ بھی ہے، آپ دیکھیے اس دنیا کے اندر قبروں سے نکال کر سزائیں دی گئی ہیں، اس کا مقصد صرف ایک ہے، مقصد یہ ہے کہ وہ ہوتا ہی اس لیے کہ آئندہ کو آپ اپنے مستقبل کو سیو کر لیں۔ اور یہ جو اب بات کی جا رہی ہے، اگر فرض کریں اگر تحریک انصاف کے چیئرمین کے ساتھ بھی زیادتی کہیں ہو رہی ہے، ان کا بھی کوئی کیس غلط ہے، تو اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اس کے اوپر بھی اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو بھی سزا دی جانی چاہیے، احتساب ہونا چاہیے۔ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی یہاں بات کی جاتی رہی ہے، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وہ بننا چاہیے۔ یہ بات ٹھیک ہے چوہدری صاحب کی، میں اس بات سے اگری کرتا ہوں، لیکن میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک یہ نہیں ہوگا، جب تک ہم اپنی غلطی کوتاہیوں کو تسلیم نہیں کریں گے، اپنی غلطیوں کی نشاندہی نہیں کریں گے، ان سے ریورٹ بیک نہیں کریں گے، ان کو ٹھیک نہیں کریں گے، تب تک ہم غلطیوں پہ غلطیاں کرتے چلے جائیں گے، دہراتے چلے جائیں گے، اور ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر پائیں گے۔ ہم آج بھی، جب میں آپ سے بات کر رہا تھا، آپ سپریم کورٹ یاد کرا دیتی ہیں، مسلم لیگ نون کا، کل جب بات ہوتی جائے 5 سال بعد بات ہوگی، لوگ 9 مئی یاد کرا دیں گے۔ یہ جو ہمارا مٹی ڈالنے والا جو کلچر ہے، یہ ختم ہونا چاہیے۔ ہمیں طے کرنا ہے، ٹرانسپیرنٹ کرنا ہے چیزوں کو۔
غلطی نواز شریف صاحب کریں, غلطی عمران خان صاحب کریں, غلطی کوئی ادارہ کرے, غلطی کوئی بھی شخص کرے, وہ غلطی پکڑی جانی چاہیے, پکڑی جائے گی تو یہ طے ہوگا کہ آئندہ سے اس غلطی سے کیسے بچنا. ورنہ مٹی ڈالنے کا نقصان صرف یہ ہو رہا ہے, 70 سال سے ہم ڈالتے آ رہے ہیں. ہم نے اس ملک کے اندر, اس ملک کے پہلے وزیر اعظم کا قتل ہوا, پھر ہم نے 56 کا آئین بناتے ہوئے جو کچھ کیا, ہم نے اسمبلیاں توڑی, ہم نے ملک آدھا گوا دیا. یہ سب کچھ جو ہے یہ اب بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور آج ملک جو ہے اس حال کو پہنچا. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو درست کرنے کے لیے ان کی نشاندہی کر کے, ان پہ کام کر کے, اس کی ایکچوئل چیزیں نہیں پڑھتے. آپ دیکھیے امریکہ کے اندر 30 سال بعد سیکرٹ باہر نکال دی جاتے ہیں. اس کا کیا مقصد ہے؟ صرف ایک ہی مقصد ہے کہ اس وقت کی ضرورت کے حساب سے, فرض کریں اس وقت کے لوگوں نے کچھ کیا تھا, 30 سال بعد کم از کم یہ پتا چل جائے کہ اگر وہ غلط تھا یا صحیح تھا, اس کا نتیجہ نکال کر آگے بڑھا جائے تاکہ آئندہ کا مستقبل درست ہو. سو ہمیں مستقبل ٹھیک کرنے کے لیے یہ کام کرنا پڑے گا. یہ آج نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ نہ کریں, یہ میاں صاحب کا معاملہ نہ کریں. کل تحریک انصاف کا یا عمران خان صاحب کی دفعہ بھی یہی بات ہو رہی ہے. آج سے 5 سال بعد چیزیں بدل جائیں گی, پھر چیزیں بدل جائیں گی, پھر سائیکل بدل جائے گا. ہم پھر اسی طرح دائروں کے سفر میں رہیں گے, تو ہمیں دائرے کے سفر سے نکلنا ہے, کہیں نہ کہیں بریک کر کے ہمیں آگے بڑھنا ہے. ایگزیکٹلی. اور جیسے آپ نے ایگزامپل دیا, تو امریکہ میں ہم نے دیکھا جب کبھی ان کی الیکشن کمپینز وغیرہ بھی ہوتی ہیں, تو پھر وہ جو پارٹیز کے لوگ ہوتے ہیں وہ خود اپنی چیزوں کو افشاں بھی کر کے بتا رہے ہوتے ہیں. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. اچھا اعظم صاحب, لاہور جب میاں صاحب لینڈ ہوئے تھے تو انہوں نے جب اپنی اسپیچ کی تھی, انہوں نے اپنی اسپیچ میں کہا تھا کہ ہم انتقامی سیاست کا سلسلہ ختم کریں گے, مل جل کر آگے بڑھیں گے. اور آج انہوں نے ایک تو وہ بیان دیا, اور آج وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہاں پر نا وزارتیں انجوائے کرنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں, اور ہم یہاں پر پروٹوکول انجوائے نہیں کریں گے. تو اس سے پہلے بانی پی ٹی آئی بھی کہتے تھے کہ ہم پرائم منسٹر ہاؤس کو یونیورسٹی بنا دیں گے. تو اب کیا نواز شریف صاحب بھی ہمیں سائیکل پر یا ان چیزوں پر سفر کرتے ہوئے نظر آئیں گے؟ کیونکہ اگر سرکاری چیزوں کا استعمال نہیں کرنا, عوام کی خدمت کرنی ہے, تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ میں آپ کو بڑے شوق سے یہ بتاؤں, جو بھی حکومت آئے گی, چاہے وہ میاں نواز شریف آئے یا جو بھی آئے, یہ کانٹوں کی سیج ہوگی آنے والی حکومت. کیونکہ ملک کے اندر مسائل اتنے زیادہ ہیں, بہت زیادہ. اس وقت آپ دیکھیں سب سے بڑا آپ کا مسئلہ ہے آپ کی اکانومی. آپ کی اکانومی کمزور ہونے کی وجہ سے آپ پوری دنیا کے اندر اس وقت بالکل آپ نیچے گر چکے ہیں, جھک چکے ہیں. آپ اپنے وقار اور عزت پہ کمپرومائز کر رہے ہیں. سب سے پہلے آپ کو اپنی اکانومی ٹھیک کرنی ہے. لیکن افسوس کی بات ہے, کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے, انکلوڈنگ میاں نواز شریف, آج تک ابھی تک ہمیں یہ نہیں بتایا کہ ملک کی اکانومی کو کیسے آگے لے کے جانا ہے, ملک کو کیسے کھڑا کرنا ہے. اس قوم کو امید کی بھی ضرورت ہے, ایک عملی اقدام کی ضرورت ہے, دوسرا امید کی ضرورت ہے. یہ جو مایوسی کی ایک فضا ہے, اس کو ختم کرنا بھی ان لوگوں کی ذمہ داری میں شامل ہے, کیونکہ نیشنل پولیٹیشین ہے یہ, اور ملک کی جو قومی سیاست ہے اس کے سٹیک ہولڈرز ہیں. ان لوگوں نے بتانا ہے کہ ہمارے پاس یہ راستے ہیں, یہ اختیار کریں گے, ملک ترقی کرے گا. ملک کا نوجوان اس کو مایوسی سے نکال کے اپنے ملک کی طرف راغب کرنا ہے, نہ کہ وہ باہر بھاگے اور یہاں سے برین ڈرین ہوتا جائے جس طرح ہو رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ میاں صاحب نے جس طرح انہوں نے ساری چیزیں کی, میاں صاحب کے اوپر توقعات کیوں لوگوں کی زیادہ ہے؟ میاں صاحب پہ اس لیے زیادہ ہے کہ میاں صاحب بیسیکلی ایک بزنس مین بھی ہیں, انڈسٹریلسٹ بھی ہیں, وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں. اور اکانومی کے حوالے سے, اور پھر ان کی جو تعلقات ہیں دنیا کے اندر, وہ تعلقات بھی بڑے میٹر کرتے ہیں. ظاہر ہے آپ نے جب 3 دفعہ وزارت عظمیٰ آپ نے کی ہو, پھر آپ کے بین الاقوامی طور پر تعلقات ہو, اس لیے لوگ توقعات زیادہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بندہ شاید باقیوں سے بہتر ہے جو اکانومی کو ٹھیک کر سکتا ہے. 16 ماہ ان کے بھائی کی حکومت تھی. ہاں, اب یہ آ جاتا ہے کویسچن مارک. 16 ماہ یہ ایک ایسا کویسچن مارک ہے جس کو آج بھگتنا پڑ رہا ہے تمام پارٹیوں کو. دیکھیں ابھی تک پاکستان کے اندر 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں, ابھی تک انتخابی ماحول نہیں نظر آ رہا آپ کو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس وقت بظاہر جو لگ رہا ہے, جو ایک پرسیپشن پائی جا رہی ہے, جو نظر آ رہا ہے ہمیں فضا میں, پنجاب کے اندر اکیلی مسلم لیگ نون الیکشن لڑ رہی ہے. بظاہر تو ہمیں یہی نظر آ رہا ہے, اور تو ہمیں کوئی پولیٹیکل پارٹی کی ایکٹیویٹی پنجاب کے اندر نظر نہیں آ رہی. ایک پرسیپشن یہ پائی جا رہی ہے کہ شاید مسلم لیگ نون کو ایک واک اوور مل رہا ہے. یہ پرسیپشن بھی بڑی غلط ہے, یہ بھی نہیں پیدا ہونی چاہیے. باقی پارٹیاں, ان کو بھی اسی طرح پولیٹیکل ایکٹیویٹیز یا انتخابی جو سرگرمیاں ہیں وہ بھی ان کی بھی شروع ہونی چاہیے, اور برابری کی سطح پہ ہونی چاہیے. اگر پی ٹی آئی ہے, جن لوگوں کے خلاف مقدمات نہیں ہیں, جو لوگ کسی جرم میں ملوث نہیں ہیں, ان لوگوں کو گو ایڈ دیا جانا چاہیے. وہ بھی آ کے اپنی سیاست کرے تاکہ ایک انتخابی ماحول پیدا ہو اور نظر آئے کہ واقعی ہم انتخابات کی طرف جا رہے ہیں. آج جو ابہام بھی پیدا ہو رہا ہے انتخابات پہ, اس کی وجہ صرف بنیادی یہ ہے
کہ آپ کو انتخابی ماحول نظر نہیں آ رہا, آپ کو کمپین نظر نہیں آ رہی, آپ کو جلسے نظر نہیں آ رہے, آپ کو ریلیاں نظر نہیں آ رہی. اچھا, اس کا بھی ایک حسن ہے, وہ جو انتخابی جلسے, ریلیاں, ڈور ٹو ڈور کمپین, اس کا اپنا ایک حسن ہے. اور جو عام لوگ ہیں وہ اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, اچھا جی ہم سننا چاہتے ہیں ہمارے جو لیڈر ہیں مقامی یا قومی سطح کے وہ کیا بات کریں گے, وہ ہمارے لیے کیا پلان اپنے پاس رکھتے ہیں. جی, وہ لوگ یہ سننا چاہتے ہیں. لیکن ابھی تک ہمیں بے شک منع کیا ہوا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے, ہم انتخابات کے اوپر کوئی اس قسم کی بات نہیں کر سکتے, ہمیں ہے بھی نہیں, اور ہمیں ابہام بھی کوئی نہیں ہے. لیکن ان لوگوں کو تھوڑا ایکٹیویٹی کرنی چاہیے. اور اگر جہاں پہ الیکشن کمیشن کا رول بنتا ہے, الیکشن کمیشن اپنا رول پلے کرے. جہاں ہماری نگران حکومتوں کا رول بنتا ہے وہاں پہ وہ اپنا رول پلے کریں. اور جہاں جہاں کوئی اعتراضات آ رہے ہیں, چاہے وہ نگران حکومتیں ہیں چاہے الیکشن کمیشن ہے, وہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ان اعتراضات کو دور کریں ان سیاسی پارٹیوں کے, اور ان کو انتخابی عمل میں شامل ہونے کی اجازت. بالکل صحیح بات کی. اور الیکشن کمیشن نے کہا بھی کہ 54 ڈیز پہلے ہی ہم اپنا شیڈیول بھی آپ کو جاری کر دیں گے. اچھا نوشاد صاحب, ہم نے دیکھا کہ پارٹی ذرائع بھی کچھ بتا رہے ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کے, اب آپ بھی بتائیے گا اس حوالے سے کیا خبریں ہیں, کہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک انٹرنیشنل فرم کے کچھ لوگوں کو بھی ہائر کیا ہے جو سروے کر کے ان کو بتا رہے ہیں کہ کہاں کہاں ان کی کیا سچویشن بنتی ہے. جیسے جنوبی پنجاب میں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ 30 نشستیں لے سکتے ہیں, سینٹرل پنجاب سے 60 لے سکتے ہیں, فاٹھا سے بھی بتا رہے ہیں کہ 2 سیٹیں مل سکتی ہیں, بلوچستان سے بھی 6 مل سکتی ہیں, اسلام آباد سے بھی 2 مل سکتی ہیں. یہ مطلب حکومت بنوا دیا آپ نے. میں یہ بتا رہی ہوں کہ یہ ان کی سروے کی رپورٹ جو میرے پاس پڑی ہوئی ہے, تو یہ باتیں آپ بتائیے گا. پارٹی بھی اس پہ تصدیق کر رہی ہے کہ جی ہم اس سروے کے مطابق چل رہے ہیں. اور رانا ثناء اللہ بھی آج یہ کہہ رہے تھے کہ دیہی علاقوں میں ہمارے پاس جو ہمارا ووٹ بینک ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہے, ابھی جب ہم شہر کے اندر آئیں گے تو یہاں پہ بھی چیزیں صورتحال بہتر ہو جائے گی. آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ ایسے ہی ہے, سرویز یقیناً کرائے جاتے ہیں, ہر پارٹی نے یہ اس پہ کوشش بھی کرنی ہے اور وہ کام بھی کرنا ہے. میں واک اوور والی بات پہ چوہی صاحب کو وہ جو کہہ رہے تھے, اگر نون لیگ کو واک اوور مل رہا ہوتا تو جہانگیر ترین کے ساتھ رابطے نہ ہوتے. جی جی ٹھیک ہے نا, واک اوور کہیں نہیں ہے, واک اوور کا معاملہ ہی نہیں ہے. یہ جو جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ معاملہ, یہ جو آپ جنوبی پنجاب کا جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, اور جو 30 سیٹیں مل رہی ہیں اور باقی نہیں مل رہی, تو وہ کہاں جائیں گی؟ بیسکلی ان کی کوشش یہ ہے, اچھا وہ اس کو اتحاد بھی نہیں کہہ رہے. ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ اس کو کہہ رہے ہیں یہ اتحاد نہیں, یعنی یہ کوئی نہ سمجھ لے کہ آئی جی آئی بن گئی ہے پیپلز پارٹی کے اگینسٹ, جیسے پی ٹی آئی کے اگینسٹ جو ہے وہ اتحاد بن گیا ہے, جیسے ایک زمانے میں آئی جی آئی بنی تھی. وہ کہہ رہے ہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی. بھائی اتحاد سیٹ ایڈجسٹمنٹ ایک جیسی بات ہی ہے. معاملہ صرف یہ ہے, بیسک بات یہ ہے کہ یہ اسٹریٹجی جو ڈیزائن کی گئی ہے وہ پراپر طریقے سے اس کے اوپر کام کر کے ایک ایک سیٹ کے اوپر, آپ دیکھیے ابھی تک کسی کو نون لیگ نے ٹکٹ نہیں دیا, ایک شخص کو بھی ٹکٹ نہیں دیا, اناؤنس نہیں کیا. ملاقاتیں سب سے ہو رہی ہیں, ڈویژن وائز ہو رہی ہیں. وہ چیک ہی یہی کر رہے ہیں کہ کون سے وننگ کینڈیڈیٹ ہیں, کون سے ون کر سکتے ہیں, کون سے کمزور ہیں. جو کمزور کینڈیڈیٹ ہیں وہاں پہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہوگی, اور وہ سیٹیں دیکھیں نا. پاکستان تحریک انصاف نے گزشتہ انتخابات میں, آپ کوئی بھی آرگومنٹ کریں وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن گزشتہ انتخابات میں پی ٹی آئی کی جو سیٹیں تھیں, جو جینون سیٹیں تھیں, وہ تو اپنی جگہ موجود رہیں گی نا, اور ان کے ساتھ سمپتھی ووٹ بھی ہے ایک لحاظ سے. یہ الگ بات ہے کہ وہ ان کے پاس شاید امیدوار نہیں ہوں گے, یہ الگ بات ہے کہ جو سیکنڈ تھرڈ ٹیئر کے امیدوار پرابلم میں آئیں گے, ان کے سٹرکچر کا مسئلہ ہے, یہ سارا کچھ اپنی جگہ ہے. لیکن اس کے باوجود وہاں پہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک موجود ہے. وہ جو جگہیں ہیں, وہ جو پٹس ہیں پورے پاکستان کے اندر جہاں جہاں ہیں, ان پہ خاص طور پر کام ہو رہا ہے. اور ان کا مقصد ہی یہ ہے, اس کے لیے ہی آئی پی پی ہے, اسی کے لیے جو خٹک صاحب کی پارٹی ہے, اسی کے ذریعے چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تاکہ جو میں نے پہلے بھی بات بہت دفعہ کہی ہے کہ بیسکلی نون لیگ یا پی ڈی ایم کی جماعتیں اور پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہیں کہ آئندہ حکومت کے اندر چت بھی میری ہو, پٹ بھی میری ہو, ٹریجری بھی ہماری ہو, اپوزیشن بھی ہماری ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستان تحریک انصاف کوئی ایسی پوزیشن میں سامنے آ جائے کہ جو ان کے لیے کل کو پرابلم کا باعث بنے. تو یہ سارا کچھ جو اس وقت سیناریو ہے یہ ہے. اب جو انتخابی ماحول کی بات کی تھی نا, میں یہاں پہ بریک لے لیتی ہوں, بریک کے بعد سے کنٹینیو کرتے ہیں. بریک پہ چلتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں, پھر بات کرتے ہیں کہ پولیٹیکل سچویشن کیا رہے گی اور یہاں پر جو چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں الیکشن تک مزید کیا تبدیلیاں. ویلکم بیک ناظرین. اب کچھ بات کرتے ہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے. جیسے بریک پہ جانے سے پہلے بات کی جا رہی تھی, جنہیں پہلے کبھی چور ڈاکو کہہ کے مخاطب کیا جاتا تھا, پھر وہاں پر ہمیں بھائی چارہ ہوتا ہوا بھی نظر آیا. ہم نے دیکھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون بھی کافی ایکٹیو ہوئی ہے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے کوشش کی جا رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی بھی ایکٹیو ہے. لیکن پنجاب میں کچھ ڈیولپمنٹ نظر آئی ہیں, جیسے کہ کاف لیگ کے سینئر رہنما جو ہیں, ان کے جو چیئرمین ہیں, ان سے ملاقات کی گئی چودھری شجاعت حسین صاحب سے. پھر اس کے بعد ملاقات ہوتی ہے جہانگیر ترین صاحب سے, اون چودھری سے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ
एडजस्टमेंट हो रही है। शहबाज शरीफ साहब ने बताया है कि हमारी बाकायदा तौर पर इस पर एक और बाज़ाब्ता मीटिंग भी होगी, पार्टी ज़राए ने भी तस्दीक की है, सीट एडजस्टमेंट भी की जा रही है। और इस सारे माहौल के दौरान जो तमाम तर चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं, हमने इलेक्शन रिफॉर्म्स कैसे लेकर आना है, तो वहाँ पर फिर एक सवाल और भी आता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से अभी तक हमें इस इलेक्शन में कोई ख़ास हिकमत अमली होती हुई नज़र नहीं आ रही कि मतलब कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्या अपना वोट कास्ट कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। और आज जिस तरह की प्रेस ब्रीफिंग रही है, मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने ये भी कहा है कि जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो लोगों के कार्ड भी तब्दील होते जा रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि जी बानी तहरीक इंसाफ जो हैं वो इस वक्त अफ़गान मुहाजिरीन का कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, ख़ुद तो वो जेल में हैं। उन्होंने कहा कि शायद कोई मोक्कल है जिसने ट्विटर से ट्वीट किया है और उनका जिसे एक्स अब नाम दिया जाता है उस पर ट्वीट किया गया और उसमें कहा गया है कि जो अफ़गान मुहाजिरीन से रिलेटेड जिस तरह का वो सिंपैथी शो कर रहे हैं तो शायद वो अफ़गान कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और मज़ीद उन्होंने ये भी कहा है कि शायद वो TTP से मदद हासिल करना चाहते हैं। तो पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी तरफ बढ़ते हैं, इनसे पूछते हैं। सीट एडजस्टमेंट पे भी बात कर रहे हैं और ब्रेक जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि इंतखाबी माहौल जैसे जैसे करीब आ रहा है तो बयानियाँ भी तब्दील होते हैं, चीज़ें भी काफ़ी तब्दील हो जाती हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक बात कही है, उन्होंने कहा कि जी चाहे जो मर्जी हो जाए इलेक्शन भी अपने टाइम पर होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि जो 12 दिसंबर को हमारी केस की समाअत आ रही है उसके अंदर हम इस बात पे पुरुमीद हैं कि हमें वहाँ पर इंसाफ भी मिलेगा और अगर नहीं मिलेगा तो हम फिर कहीं और का दरवाज़ा खटखटाएंगे। ये दूसरा दरवाज़ा किसका है? पहली बात तो ये है कि डेफिनेटली मिलेगा इंसाफ, पहले भी तो मिला है ना। सही, ठीक है, उसमें भाम नहीं होना चाहिए ना राणा साहब को तो ना कौम को। बात ही खत्म कर दी है। दरवाजे खटखटाने की दूसरी बात यह है कि जो दूसरा दरवाज़ा खटखटाने की बात कर रहे हैं तो वो खटखटाने की ज़रूरत क्या है? वही दरवाजे के अंदर जो उसके रेजिडेंट है वही तो मियाँ साहब को लेके आए हैं, उन्होंने ही तो वापसी का रास्ता दिया है। अच्छा जी, सीट एडजस्टमेंट पे आते हैं। अभी निशात साहब ने एक बड़ी अच्छी वो बताई कि जो गुफ्तगू कर रहे थे IPPs के हवाले से कि उनसे मुलाकात की। अब इस मुलाकात में बाकी मुलाकातों में फ़र्क है, एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है। बाकी जो लोग हैं जिनके साथ उन्होंने मीटिंगें की, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने खुद की। मियाँ नवाज शरीफ बलूचिस्तान भी गए, वहाँ पे एक एक बंदे से खुद मिले, चौधरी शुजात साहब के घर गए, उनसे मिले। बिल्कुल, IPP के जो चेयरमैन है या बानी है जहांगीर तरीन साहब, वो खुद गए शहबाज शरीफ साहब के पास। मियाँ नवाज शरीफ साहब नहीं मिले, शहबाज शरीफ साहब के पास गए और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से उन्होंने और ओन चौधरी साहब ने मुलाकात की। इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है कि जो IPP है उसके अंदर सारे वो लोग हैं जो PTI छोड़ के आए हैं और उनको मुस्लिम लीग नून ज़िमनी इंतखाबात में एक दफ़ा आजमा चुकी है। उन लोगों का मुस्लिम लीग नून को पूरा नतारा मुस्लिम लीग नून ने कीता है उन्होंने। उनको पता है कि ये जो इंतखाबी उसमें जाएंगे ना हल्के में तो इनके साथ क्या बीतनी है और ये कितने पानी में है। लिहाजा उन पार्टियों के साथ मुज़ाकरात में और सीट एडजस्टमेंट और इन पार्टियों के साथ ये इसका एक आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। क्योंकि एक चीज़ समझ लें कि अगर एक बंदा अपने घर का नहीं होता तो वो घाट का भी नहीं होता। IPP के अंदर सारे वो लोग जमा हैं जो अपने घर के नहीं हुए तो घाट के कैसे हो सकेंगे। ये तो बड़ी क्लियर बात है। इसीलिए जहांगीर तरीन साहब को खुद जाना पड़ा शहबाज शरीफ साहब से मिलने, और वो कई घाट वाले भी हैं और कई घाट वाले। और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उनसे मेरा हाल है मुलाकात भी शायद वो उनके पास टाइम नहीं था। उसके बाद आ जाते हैं शायद टाइम नहीं था। हाँ शायद टाइम नहीं था। उसके बाद आ जाते हैं काफ लीग की तरफ। देखिए काफ लीग को चौधरी शुजात साहब, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, इस वक्त पाकिस्तान के सबसे सीनियर पॉलिटिशियन चौधरी शुजात साहब समझे जाते हैं और बड़े मुदब्बर सियासतदान हैं। उनकी पार्टी के साथ और वो बड़ा क्लियर है उनका स्टांस। आप PDM गवर्नमेंट में देखें, अगर जब चौधरी शुजात साहब चौधरी परवेज़ इलाही साहब जब अलहदा हुए हैं उनका स्टांस बड़ा क्लियर था। वो गवर्नमेंट के साथ मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट के साथ खड़े थे। चौधरी परवेज़ इलाही साहब वो इमरान खान के साथ PTI गवर्नमेंट के साथ खड़े थे, क्लियर स्टांस के साथ। हमजा शहबाज साहब की वज़ारत आला तक में वो वज़ारत आला, उसमें कोई इबहाम नहीं था उनकी सियासत में। इसलिए चौधरी साहब के उस किरदार को देखते हुए, उनका स्टांस को देखते हुए पहले भी उनके बेटों को वज़ारतें दी गई। अब सीट एडजस्टमेंट में भी सबसे पहले पंजाब में उन लोगों के मियाँ साहब अपने पूरे ग्रुप के साथ, जो लीडरशिप के साथ उनके घर गए और उनके साथ बैठ के सीटों के ऊपर बात भी की। अभी 5 सीटों की बात हुई है, मेरा ख्याल है इसमें शायद इजाफा भी हो जाएगा। और जिस तरह IPP है, फर्ज करें वो 10 मांगते हैं तो उसमें कमी होगी, इजाफा नहीं होगा। लेकिन यहाँ 5 मांग रहे हैं तो इसमें इजाफा हो सकता है। मांगी ज्यादा है वैसे, लेकिन उन्होंने अभी तक की इतलाक 5 का मामला तय का हुआ है, बाकी उनकी डिमांड ज्यादा है लेकिन इजाफा हो सकता है। ये फर्क है IPP में और KP में भी आपको यही नजर आएगा। PPP जो PTI पार्लियामेंटेरियन है
اس کو بھی اسی طرح ٹریٹ کیا جائے گا. جو انڈیپینڈنٹ پارٹیاں ہوں گی جس میں یہ وہ گھر گھاٹ والے لوگ نہیں ہوں گے, ان کے ساتھ مختلف طریقے سے نمٹا جائے گا. اچھا, آج کی خبر ایک یہ بھی ہے کہ نوشہرہ میں نا آج ایک ورکر کنونشن ہوا تھا تحریک انصاف کا نا, تو پرویز خٹک صاحب اس پہ کافی آبدیدہ بھی ہوئے ہیں. یہ کچھ ذرائع خبریں دے رہے ہیں, مصدقہ ہیں یا غیر مصدقہ ہیں, لیکن یہ خبریں آئی ہیں سامنے. ان لوگوں کے لیے سب سے زیادہ مشکل انتخابات یہ ہوں گے. باقی جو بڑی پارٹیاں ہیں, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, جے یو آئی, پی ٹی آئی, اے این پی, وہ تو روٹین کے اپنے انتخابی پروسیس میں جائیں گی. یہ جو دو پارٹیاں ہیں, ان کے لیے سب سے زیادہ مسائل اس وقت پیش آنے ہیں جب انہوں نے حلقوں میں جانا ہے اور لوگوں کو فیس کرنا ہے. اچھا جی نشاط صاحب, سیٹ ایڈجسٹمنٹ جسے آپ کہہ رہے تھے کہ نام تبدیل کر دیں, کان یہاں سے پکڑیں وہاں سے پکڑیں, بات تو وہی کی جا رہی ہے, لیکن یہاں پر جیسے اعظم صاحب نے بھی کہا کہ طریقہ کار تھوڑا ڈفرینٹ ہے, کیونکہ جنہیں نواز شریف صاحب نے اس لیول کا سمجھا ہے یا سیریس نوعیت کا سمجھا ہے, ان کے ساتھ وہ بذات خود میٹنگز کر رہے ہیں. تو یہ جو کوشش کی جا رہی ہے ایک دوسروں سے ملاقاتوں کی, تو اس کے اندر آپ استحکام پاکستان پارٹی کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں, اور پرویز خٹک صاحب کو کہاں ایڈجسٹ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے مجھے کوئی خاص مستقبل تو بہت کوئی روشن مستقبل نہیں نظر آ رہا, لیکن چونکہ آپ دیکھیے کہ یہ آئی پی پی اور جو پرویز خٹک صاحب ہیں, ان کے ساتھ چند افراد وہ ہیں جو بیسیکلی الیکٹیبلز کہلاتے ہیں. اور الیکٹیبلز ہوتے ہی وہ ہیں جو سیاسی جماعتوں کے مرہون منت نہیں ہوتے, وہ آزاد بھی کھڑے ہوں تو اپنی سیٹ نکالنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں, یعنی ان کے پاس ووٹ کی یہ تعداد ہوتی ہے. تو اس حد تک تو یہ معاملہ جو ہے ان کی فیور میں رہے گا. وہ اس کو آپ ابھی اتنا ہم میچور نہیں ہوئے پولیٹیکلی, نہ ہمارا ووٹر اتنا میچور ہوا ہے, نہ ہماری جو جمہوریت اور سیاست اتنی میچور ہوئی ہے. لیکن جو باقی معاملات ہیں اس کے اندر مجھے نہیں لگتا کہ ان کے لیے کوئی خاطر خواہ کوئی ان کے لیے کوئی پذیرائی بھی ہوگی. ایون یہ جو چوئی صاحب نے جس پوائنٹ کی طرف یہ بڑی باریک سی نقطہ اٹھایا, اور یہ بالکل درست بات کی ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس بات کا دھیان بھی رکھیں گی اور احتیاط بھی کریں گی کہ وہ بہت بحالت مجبوری معاملات طے ہوں گے, جو بھی ہوں گے, جتنے بھی ہوں گے. لیکن جو چوئی شجاعت صاحب والا معاملہ ہے, یا اے این پی کا معاملہ ہے, یا یہ جو جمہوری پارٹیاں ہیں, سیاسی جماعتیں, ان کے ساتھ وہ یا کریں گے یا نہیں کریں گے, کھل کھلا کے وہ سارا معاملہ ہوگا. اب جو بات ہم کر رہے تھے, جو صرف یہ ان کی حد تک یہ معاملات نہیں ہیں. دیکھیے اس وقت سیاست کی جو پوزیشن ہے نا وہ بڑی وولیٹائل ہے, اس میں ایک بہت بڑی معاملہ ہے. ایک تو میں آپ کو بتا دوں, کارڈ کی بات ہی, ایک کارڈ بہت خطرناک کھیلا گیا ہے. میں معذرت چاہوں گا سر کہ وہ عمران خان صاحب نے کھیلا ہے, اور وہ تھا مجیب الرحمان کا کارڈ. میرا یہ خیال ہے کہ یہ نہیں اس طرح کیا جانا چاہیے, کیونکہ اس دن جو بات کہی ہے عمران خان صاحب نے, وہ مجھے تو وہ تھریٹ لگتی ہے, ریاست کو تھریٹ کیا ہے. یا وہ کارڈ اگر کھیلنے کی کوشش کی گئی تو ملک کے لیے بڑے مسائل پیدا ہوں گے, اور ہمیں بہرحال اس کام سے پرہیز کرنا ہی بہتر ہے. اس کام کی ایک غلطی پہلے کر چکے ہیں, آپ دوبارہ کسی غلطی کی طرف جائیں گے تو پھر معاملات شاید بالکل ہی ہاتھ سے نکل جائیں, کوئی گنجائش بھی نہ بچے واپسی کی. تو وہ کارڈ اصل میں ایسے کارڈ جو ہیں ان سے اوائڈ کرنا چاہیے. باقی یہ بات, یہ ٹھیک بات ہے, بہت سارے لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں, حالانکہ مجھے اس کی کوئی ایسا لاجک سمجھ میں نہیں آ رہی. وہ ذرا پشاور میں اور ادھر ادھر جو کچھ چند ہوئے ہیں پارٹی کنونشنز ہوئے ہیں, وہ ذرا کامیاب بھی ایک دو نظر آئے ہیں, تو اس میں کہہ دیا گیا یہ طالبان کی ہیلپ سے کیے گئے ہیں, سپورٹ سے کیے گئے ہیں. ایک سافٹ کارنر عمران خان صاحب کا آج کا نہیں ہے, نہ حکومت میں آنے سے پہلے کا, حکومت میں آنے سے پہلے بھی وہ یہ سمجھتے تھے. ویسے جو لوگ اگر اس طرح کا پرسیپشن رکھ رہے ہیں کہ تو پھر آپ کو پتہ ہے سوالیہ نشان ہے ہمارے اداروں کے لیے. پرسیپشن تو میں آپ کو بتاؤں, آپ کوئی میں چونکہ اس کیس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن دیکھیے کہ جو ماں سوائے نوجوانوں کے جو ادھیڑ عمر یا جو سمجھدار ہو جاتے ہیں, جو میچور ہو جاتے ہیں ایکچولی, وہ جو پرسیپشن دوسری طرف سے پیدا کیا جا رہا ہے نا, وہ بھی پی ٹی آئی کے لیے بڑا نقصان دہ ہوگا. کیونکہ بہرحال دیکھیے ہمارے معاشرے کی کچھ روایات ہیں, ہمارے کچھ اسلامی اقدار ہیں, اور اس طرح کی چیزیں ہیں جس پہ لوگ جو ہے نا بہت زیادہ کنسرنڈ ہوتے ہیں. میں چونکہ اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا اس لیے میں اس طرف نہیں آ رہا, لیکن یہ جو کارڈ والا معاملہ ہے نا, کارڈز ہمیں بہت احتیاط سے کھیلنے پڑیں گے, کیونکہ ملک کو نہ کوئی سیاسی جماعت اس ملک سے بڑی ہے, نہ کوئی لیڈر اس ملک سے بڑا ہے. سب سے پہلے ملک ہے, اور ملک کے اندر کارڈ کھیلنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا چاہیے کہ اس کارڈز کے نقصانات اور فائدے کیا ہیں. کیونکہ ہم جس کی بات چوئی صاحب نے بھی شروع کی تھی کہ ملک کو چارٹر آف اکانومی کے ساتھ آگے بڑھانا پڑے گا. اور نواز شریف صاحب بھی دیکھیے, ایک طرح سے نواز شریف صاحب سب لوگوں کو مل رہے ہیں, وہ کوشش کر رہے ہیں کہ سب کو اکٹھا کیا جائے, لیکن
اس سارے کے اندر احتیاط کی ضرورت یہ ہے کہ آپ سیاسی بیانیہ بھی بنائے, کوئی بھی سیاسی جماعت سیاسی بیانیہ بنائے, ایک دوسرے پہ تھوڑا بہت آرگومنٹ بھی کرے, کرٹیسزم بھی کرے, لیکن ایسے کارڈز نہ کھیلے جائیں جس سے ملک کا جو ڈائریکشن ہے, جو سمت ہے, جو سیاست کی سمت ہے, جو معیشت کی سمت ہے, اس کو ڈنٹ پڑے, کیونکہ اس کا سارا اثر جو ہے وہ عام آدمی پڑ رہا ہے, وہ پہلے ہی اس کی زندگی حرام ہوئی ہوئی ہے. تو اس وقت ہمیں اس کو ریلیف ملنے کی ضرورت ہے, جو کام کرنے. اچھا اس میں آپ دیکھیں نا, تھوڑا سا ماضی میں جائے, پنجابی سندھی کارڈ بھی کھیلے گئے, اس کا کیا فائدہ حاصل کچھ بھی نہیں, نقصان ہوا. اچھا مجھے ہمیں آج تک بھگتنا پڑ رہی ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں اعظم صاحب, ایک بندہ خود جیل میں بیٹھا ہوا ہے, تو اس کا وہ جو ایکس اکاؤنٹ ہے, ٹھیک ہے, جو پہلے ٹویٹر تھا اب ایکس ہو گیا ہوا ہے, اس پہ ٹویٹ کس نے کر دیا, یہ بھی ٹھیک ہے. آپ مجھے بلکہ وہ سولنگی صاحب نے جب کہا نا کہ کسی موکل کی حرکت ہو سکتی ہے, تو میں نے کہا کہ پہلے کانفرنسز تھی, پھر پروگرامز ہوئے, پھر آڈیو لیکس ہوئی, اب موکل بھی ٹویٹر پہ آگے ٹویٹ کرنا شروع ہو گئے. ظاہر ہے یہ ٹویٹر ہینڈلر ان کا کوئی نہ کوئی ہوگا نا جو ہینڈل کر رہا ہے. تو کیا ترجمان پی ٹی آئی جو ہیں وہ اس بات سے واقف ہیں, اس بات سے کہ یہ جس قسم کا یہ جو سین کریٹ کیا جا رہا ہے؟ بہت عرصے سے چیئرمین پی ٹی آئی, یہ دیکھیں جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کے جو ٹویٹر ہینڈلز ہوتے ہیں وہ خود نہیں آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ دیکھ ضرور رہے ہوتے ہیں, لیکن یہاں پر ان کی ڈیجیٹل میڈیا ٹیمز ہیں, ٹیم کے ممبران ہوتے ہیں, ان کے پاس یہ ہینڈل ہوتا ہے. تو اس کے اوپر آپ سمجھتے ہیں انہیں کوئی کسی بھی قسم کا کوئی اب کوئی بیان دینا چاہیے یا ڈیلیٹ کرنا چاہیے؟ کرنا نہیں چاہیے تھا, کیونکہ یہ دیکھیں نا سوال اٹھ گیا. انفارمیشن منسٹر نے, سولنگی صاحب نے یہ کہہ دیا, وہ انہوں نے موکل کی بھی بات بھی کر دی, ادھر کی بھی بات کر دی, ادھر کی بات. یہ کرنا کہ اس سے بہتر تھا پی ٹی آئی آفیشل کے اکاؤنٹ سے کر دیں. کسی کے پوائنٹ, عمران خان صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں, چیئرمین تحریک صاحب یہ کہہ رہے ہیں, تو پی ٹی آئی ان کا جو پارٹی کا آفیشل اکاؤنٹ ہے وہاں سے آپ کریں. آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ وہاں سے یہ ڈائریکٹ آلریڈی سائفر کے معاملے میں بھی ہے, نووے کے معاملے میں بھی. کل کو یہ کیس کے اندر یہ پرابلم آتی ہے کہ آپ کے پاس کتنی ایکسیس ہے, موبائل ہے, کیوں ہے, کس طرح ہے, کس نے دیا, یہ وہ اس طرح کے بہت سارے آرگومنٹ جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گے, اور اس سے انہی کو نقصان ہوگا یقیناً, کیونکہ وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں. تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے. یہی وہ احتیاطیں ہیں, یہی وہ چیزیں ہیں جن کو آپ کو سامنے رکھنا چاہیے. اب یہ پی ٹی آئی کے جو وکلاء ہیں, پی ٹی آئی کے لوگ یہ اس بات پہ اصرار کر رہے ہیں کہ انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن بالکل 100% قاعدے قانون کے مطابق کرائے ہیں, لیکن جو ویڈیو سامنے آ چکی ہیں, جو اکبر اسبابر جو گفتگو کر رہے ہیں, وہ اس سے کیا ہوگا, اس سے یہ نقصان یہ ہوگا کہ ان کا کیس کمزور پڑ جائے گا. ٹھیک ہے نا, لیکن میرا حال ہے الیکشن کمیشن شاید آگے بڑھنا چاہتا ہے, اس نے ضرور بڑھے. اس سے پہلے کہ ہم اگلے ٹاپک کی طرف بڑھے, میں اس سے ریلیٹڈ ایک سوال پوچھنا چاہوں گی. جب آپ الیکشن کی بات کر رہے ہیں, اصلاحات کی بھی بات کی جا رہی ہے, ہم نے کارڈز بھی ڈسکس کر دی ہیں, سب سے ضروری چیز جو ہم نے دیکھا تھا کہ جب خود چیئرمین تحریک انصاف وزیر اعظم ہوا کرتے تھے, تو انہوں نے بھی بات کی تھی کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں, جن کی کنٹریبیوشن ہے پاکستان میں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کا پیسہ تو پاکستان ضرور آئے, لیکن ان کا ووٹ کے حوالے سے ابھی تک ہم نے کوئی خاص حکمت عملی سے پہلے ہوتی نہیں دیکھی تھی. اوورسیز پاکستانی کیا اس دفعہ اس ملک میں جو ہمارے جنرل الیکشن ہونے جا رہے ہیں پارٹیسپیٹ کر سکیں گے؟ ان کے لیے بھی تو کوئی خاص حکمت عملی ہونی چاہیے نا. فائدہ صاحبہ, اس دور میں ایک بڑا المیہ ہے کہ جو بندہ تنقید کرے گا حکومت وقت پر یا کسی ادارے پر, اس کو فوری طور پر ازیوم کر لیا جاتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا کارکن ہے. حقائق ایسے نہیں ہوتے. یہاں پہ ازیوم کر لیا گیا ہے کہ اوورسیز جتنے بھی بیٹھے ہیں وہ پی ٹی آئی کے کارکن ہیں. وہ پی ٹی آئی کے کارکن نہیں, وہ پہلے پاکستانی ہے, اس کے بعد ان کی کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ایفیلیشن ہو سکتی ہے. اب وہ اگر ان لوگوں کو اوورسیز پاکستان, وہ آپ کے ملک کی اکانومی میں ایک بہتر کردار ادا کرتے تھے, بلکہ میں سمجھتا ہوں ایک میجر کردار ادا کرتے تھے. ایک ان کا کردار تھا ریمیٹنس میں, اور دوسرا آپ کی ایکسپورٹس کا تھا. آپ نے ان لوگوں کو زبردستی نتھی کیا ایک پارٹی کے ساتھ, اور ان لوگوں کو جو وہ رائٹس مانگ رہے تھے, ووٹ کا رائٹ مانگ رہے تھے, یا ان کا پاکستان میں انتخابات کے حوالے سے کوئی مطالبہ تھا, آپ بجائے اس کو ایڈریس کرتے, ان چیزوں کو ٹھیک کرتے, آپ نے بالکل ان کو اگنور کرنا شروع کر دیا, تو وہ لوگ متنفر ہو کے سائڈ پہ ہو گئے. اس کا نقصان یہ ہوا کہ پاکستان میں آنے والے ریمیٹنس میں ایک بہت بڑی کمی آئی, جو کہ نہیں آنی چاہیے تھی. ہماری ایک بیک بون کی حیثیت رکھتے ہیں وہ اوورسیز, ان کو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے, نہ کہ پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ وہ جڑے, انہیں اسٹیٹ کے ساتھ جوڑنا چاہیے. ان لوگوں کا اعتماد بحال کرنے کی ضرورت ہے, ان لوگوں کو ووٹنگ کا رائٹ دیں, ان کو کسی بھی طریقے سے آپ ان کا اعتماد بحال کریں, تاکہ وہ ملک کے ساتھ جو ان کی ایک محبت اور رشتہ ہے وہ مزید مضبوط ہو, نہ کہ کمزور ہوتا چلا جائے. کیونکہ ہمارے جو گلف کے اندر, عرب ممالک کے اندر جو لوگ ہیں, ان کو نیشنلٹی نہیں ملتی. وہاں پہ تو وہ بیچارے, وہ ایک ریزیڈنٹ ویزا ہوتا ہے اقامہ ٹائپ کا, لیبر کلاس زیادہ ہے, اس کے اوپر اقامہ آ گیا بیچ میں. ٹھیک ہے, اس میں سارے بھی لیبر کلاس نہیں, ہمارے بہت بہت چوٹی کے بزنس مین ہیں, ہمارے اسکلڈ لوگ ہیں وہاں پہ. اچھا, اس کے بعد آپ آ جائیں یورپ یا امریکہ, کینیڈا, وہاں پہ امیگرینٹس زیادہ ہیں. آپ اسٹیٹ لیول پہ کوئی پالیسی بنا لیں
को जो डुअल नेशनल है उनके लिए और पॉलिसी हो, जो डुअल नेशनल नहीं है उनके लिए पॉलिसी और हो। आप उन लोगों को अगर बिल्कुल एक ही सफ में खड़ा करके दीवार के साथ लगाएंगे तो ऑब्वियसली वो फिर मुतनफ़र होते जाएंगे, जिसका अल्टीमेटली नुकसान मुल्क को और इस कौम को होगा। आज रेमिटेंस ना आने की वजह से हमें $1 अरब के लिए IMF के सामने घुटने टेकने पड़ रहे हैं, वरना इतना रेमिटेंस तो बहुत मामूली बात है। हमारे तकरीबन 1 करोड़ हमारे ओवरसीज हैं, 90 लाख रजिस्टर्ड हैं, 1 करोड़ कहा जाता है। उनमें से सिर्फ 10 लाख आप ओवरसीज पकड़ लें, उनको कहें कि $1,000 अपनी फैमिली को भेजें, कितना बनता है? 10,000 का $1 अरब बन जाता है। वो सिर्फ अपनी फैमिली को भेजे, अपने कारोबार, मुल्क में डॉलर आ रहे हैं, ठीक है। आपने उनको क्यों इस तरह साइडलाइन कर रहे हैं? उन 10,000 को सिलेक्ट करके उनको ही जोड़ लें मुल्क के साथ। ब्रेक में जाने से पहले आपका मौक़िफ़ जानना चाहूंगी। कहते हैं ना हम भी पैट्रियोटिक हैं, लेकिन जो बाहर रहने वाला है वो ज़्यादा पैट्रियोटिक पाकिस्तानी है और उसको ज़्यादा टेंशन लगी रहती है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। लेकिन निशात साहब, मुझे ये बताइएगा, मुझे पता है कि मुझे इसके ऊपर बड़ी लोगों ने ले दे करनी है, लेकिन मैं माजरत के साथ मेरा, लेकिन जनाब उनको क्या वोट का राइट हासिल नहीं है? वो अपने मुल्क में नहीं आ सकते, वो वोट नहीं कास्ट कर सकते। जो चॉइस साहब ने बात की है वो बड़ी दिलचस्प और बहुत बेहतर बात है, वो बेहतर तरीकाकार है, और वो मुझे लगा कि वो देखे उसमें तदबीर है कि भाई जिसने किसी क्वीन का, किसी किंग का, किसी और का हलफ उठा लिया, नेशनैलिटी ले ली, डुअल नेशनैलिटी, उसके ज्यादा पॉलिसी उनको आप वोट का हक ना दें। हाँ, लेकिन वो लोग जो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, और आपके तो ज्यादा लोग जो है वो सऊदी अरब, मिडिल ईस्ट के अंदर है, आपके तो बहुत थोड़ी तादाद है। ये यूरोप के अंदर ये जो बर्तानिया के चंद लोग हैं, चंद हजार होंगे जिन्होंने मुसीबत डाली है। लेकिन ये लेबल लगाने की भी क्या जरूरत है ना कि वो खास एक पार्टी के साथ होंगे। जी, वैसे मैं बात कर रहा हूं, देखना वो चंद हजार का अगर पार्टी के साथ होंगे भी तो उससे क्या इंपैक्ट आएगा? वो मामला ही नहीं है। मामला ये है कि अगर आप वोटर का राइट देना चाहते हैं तो मैं ये समझता हूं कि जिसके पास डुअल नेशनैलिटी है, जिसने किसी और नेशनैलिटी को कबूल किया, उसको बेशक आप ना दें, लेकिन बाकियों को आप वोटिंग राइट जरूर दें, और उसका कोई तरीकेकार, फेयर, ट्रांसपेरेंट तरीकेकार जरूर इख्तियार करें। उनका राइट है जो वहां जाके रह रहे हैं, वो वहां मुलाजमतों पे हैं, उन्होंने वहां पे बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, रेमिटेंसेस भेज रहे हैं। इस पर्सपेक्टिव के अंदर जो मैं चॉइस साहब से बिल्कुल 100% एग्री करता हूं कि यही तरीकाकार आपके, मैं जाती तौर पर वो लोग जिन्होंने डुअल नेशनैलिटी ले ली है वहां पे, इसीलिए आपको इंडियंस जो है वो PR रखते हैं, वो डुअल नेशनैलिटी रखते हैं क्योंकि वहां वोट की इजाजत नहीं है। कता कलामी की माफी। अच्छा, एक चीज हम थोड़ा सा उसको ओवरड्यू कर, डुअल नेशनल वोटिंग का राइट है उनके पास, वोटिंग का राइट है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि वो पाकिस्तान आके यहाँ पे अगर रजिस्टर्ड है वोटर तो अपना वोट कास्ट करे। अमेरिका में तो देखा गया कोई इलेक्शन नहीं कॉन्टेस्ट कर सकता डुअल नेशनल। मैं अपना मौका बता रहा था कि मेरी नजर में डुअल नेशनल, जिस तरह इंडिया में है, इंडिया में PR लोग ये जो बाहर रखते हैं ना, इंडियंस, ये PR रखते हैं, ये डुअल नेशनलिटी नहीं लेते। सिर्फ उसकी वजह ये है कि अगर नेशनलिटी ले लें तो फिर इंडिया वोट का राइट नहीं देता। मेरा जाती मुझे भी ये लगता है कि वो शख्स जिसने पाकिस्तान की शहरियत को सेकंड प्रायोरिटी पर रख के वो वहां से चला गया, उसने नेशनलिटी ली, उसको बेशक आप वोट, लेकिन बाकी तमाम जितने एक्सपर्ट्स हैं ये लोग हैं, उनको जब इलेक्शन सिस्टम की बात की जा रही है तो फिर हम देखा कि अमेरिका में डाक के जरिए भी और मेल के जरिए भी वोट कास्ट किए जाते रहे, इस तरह का सिलसिला है वहां पर, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। और अब यहाँ पे लेते हैं मुख्तसर सी ब्रेक के बाद मजीद इश्यूज को प्रोग्राम का हिस्सा बने। वेलकम बैक नाज़रीन। अब सियासी अगर सूरत हाल पे बात की जा रही है तो मुराद अली शाह साहब ने भी आज कुछ गुफ्तगू की है, निसार खोड़ो भी उनके हमरा मौजूद थे और ये कहते हुए नजर आए कि जी देखें, हम तो कभी लाडले रहे ही नहीं हैं और हम ये चाहते हैं कि अब लाडले वाली टर्म को ख़त्म होना चाहिए। ये लाडला होना ना होना, ये टर्म भी आवाम के सामने सियासतदानों ने मुतारफ़ करवाई। अब ये वो लाडला होना चाहते हैं, किसी को मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमें भी अपना लाडला बना लीजिए, या वो कहना क्या चाहते हैं? जैसे इलेक्शन के हवाले से राना सनाउल्लाह ने कहा कि जी दहशतगर्दी के वाक़यात भी इलेक्शन को नहीं रोक सकते हैं, इलेक्शन ऑन टाइम होगा। तो क्या इलेक्शन के हवाले से वो कंफ्यूज्ड हैं, आवाम को कंफ्यूज करना चाह रहे हैं, या ये बार बार यकीन दहानी किसको करवाई जा रही है कि इलेक्शन ऑन टाइम होंगे? और फिर कुछ बात कर लेते हैं दहशतगर्दी के वाक़यात पर अगर बात की जा रही है तो आज सरफराज बुगटी साहब ने कहा कि ये बड़ी आम सी बात होती है, जब इलेक्शन का माहौल बनता है, इलेक्शन करीब आते हैं तो कुछ लोगों को, कुछ सियासी लीडर्स को जो हैं वो थ्रेट्स होते हैं, वो बड़े गैर मामूली नैयत के होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो थ्रेट है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब को है और इस हवाले से कोई ख़ास हिकमत अमली भी बनाई जाएगी या उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, इस पर भी बात कर लेते हैं। और कुछ मुस्तफ़ा कमाल साहब ने आज कहा कि जो ख़ुद कराची के रहे हैं निगरान, जो कराची उनके हाथों में रहा और वो दूसरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ सामने रहा है, बड़ी अजीब सी बात रही। उन्होंने कहा जी लोग चांद पे जा रहे हैं, हमारे बच्चे गटर में गिर रहे हैं। ये बात करने से पहले आपको खुदारा सोचना चाहिए था कि आप खुद इस शहर के ऊपर हुकूमत करते रहे और आप किस तरह के बयान दे रहे हैं। निशात साहब,
ہم نے بیانیہ بھی تبدیل ہوتے دیکھے ہیں, سب کچھ تبدیل ہوتا دیکھا ہے. یہ لاڈلا لاڈلا لاڈلا, یہ مراد علی شاہ صاحب مطلب پاکستان پیپلز پارٹی میسج کنوے کر رہی ہے کہ ہمیں اپنا لاڈلا بنا لیں, یا یہ کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ ان کی خواہشات جو ہے نا وہ ان کو ٹی وی پہ بیٹھ کے تو ان کو وہ انرتھ کرتی رہتی ہیں. دیکھیے بات صرف سمپل یہ ہے, ہمارے ہاں دو طرح کے مسائل بھی پیدا ہو چکے ہیں. ایک اب یہ معاملہ ہے, میں اس دن بات ہو رہی تھی لیول پلینگ. اب لیول پلینگ فیلڈ کیا ہے؟ لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ مجھے اقتدار دو. اگر مجھے اقتدار نہیں ملتا تو یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, وہ چاہے کوئی بھی ہو. مطلب نون لیگ بھی لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہی ہے, پیپلز پارٹی بھی مانگ رہی ہے, ساری جماعتیں کہہ رہی ہیں لیول پلینگ فیلڈ. لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ ہے ہماری چیزیں بھی ختم ہو رہی ہیں, مقصد صرف اتنا ہے کہ مجھے اقتدار دو. اسی طرح یہ لاڈلے والا معاملہ ہے. بات یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے آگے بڑھنا چاہیے. ہم جان بوجھ کر اپنے مطلب میں اگر فرض کریں کہ چوائس صاحب کو بات کر رہا ہوں یا آپ کو بات کر رہا ہوں, تو اس بات کے مجھے احتیاط کرنی ہے. ہم ایک کمیونٹی کے ایک طرح کے ایک پروفیشن کے لوگ ہیں, ہمیں ایک دوسرے کی عزت احترام کو ملوز خاطر رکھنا ہے, ورنہ تیسرے بندے کو بولنے کا موقع ملے گا. یہ جو مسئلہ ہے نا ان لوگوں کا, ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو اوپر نہیں اٹھاتے, اپنے آپ کو ایلیویٹ نہیں کرتے, دوسرے کو نیچے گراتے. اس پرسپیکٹو کی وجہ سے یہ سارے پرابلم آ رہے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب کی آپ نے بات کر دی ہے, وہ بھی پرانے ہیں. اور لوگ تو سورج کی طرف بات کریں, چاند تو بہت پورا دہائیوں پہلے کی بات ہے, چاند تو زمانے گزر گئے چاند کو. اب تو لوگ وہ مشتری اور پتہ نہیں سورج کے مدار کے, یہ آپ کے انڈیا نے جو ابھی بھیجا ہے. بات یہ ہے ان چیزوں کو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ان کو بات کرنے سے ان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ بات درست ہے کہ آپ بھی تو وہاں پہ حکمران رہے ہیں, آپ نے کون سے کو ڈھکن جو ہے وہ ٹھیک کروا دیے. یا آپ سمجھتے ہیں کس طرح کی سینئر بندے کو کس طرح کی بات میڈیا پہ کر کے جانی چاہیے, یہی وہ مسئلہ ہے. آپ پرابلم کیا ہے, میں آپ کو بار بار یہ بات بتا رہا ہوں, یہ تمام سیاسی جماعتیں یہ انتخابی نعرے اس لیے دیتی ہیں, ایک دوسرے کی پینٹیں اس لیے اتارتی ہیں, اس لیے ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالتی ہیں کہ ان کے پاس اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے نہیں ہوتی. اگر کارکردگی ہو تو بات یہ ہو کہ میں نے یہ کر دیا, میں نے یہ بہتری کر دی, میں نے یہ اس کو پیرس بنا دیا, اس کو یہ جو کراچی کی جو حالت ہے, یہ ابھی فائر انسیڈنٹ دیکھ لیا تھا نا آپ نے, ٹھیک ہے نا, کتنے بلڈنگ کوڈز کا یہ اسمبلیاں نہیں رہیں, کیا وہاں پہ بلڈنگ کوڈ موجود نہیں ہے, قوانین بھی موجود ہیں. آج میں ایک رپورٹ دیکھ رہی تھی, کراچی کے اندر 1670 واقعات اس سال کے اندر ریکارڈ ہوئے ہیں آتش زدگی کے. ہوں گے, کچھ چھوٹے موٹے ہوں گے, لیکن یہ ہے کہ یہ جو ابھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں یہ کس وجہ سے, کیونکہ لیجسلیٹر اپنا کام نہیں کر رہا. ہمارے ہاں کسی کو یہ ہمارے یہاں ابھی میں ایکسپیرینس کر رہا تھا, انڈر پاس بنا دیا. اب انڈر پاس بنانے کے بعد آگے موٹر سائیکلوں والے یوں کر کے آتے ہیں, وہاں سے ساری ٹریفک روک کے وہ ادھر جا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو کٹ لمبے پڑتے ہیں, وہ ادھر جا رہے ہیں. اب کوئی اس کے اوپر قانون سازی نہیں ہے, کوئی طریقہ کار نہیں, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں. نتیجہ یہ کل کو خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہونے شروع ہوں گے, پھر وہاں کوئی باڑ لگا دی جائے گی. یعنی یہ سارا ایڈہاکزم کا سسٹم ہے. ہم لوگ سارے صرف نا وقتی دکھاوے, وقتی کام. قوم کی خدمت یہ نہیں ہے. قوم کی خدمت یہ ہے کہ یہ مل جل کر بیٹھیں, آئندہ کے 20 سال 15 سال 10 سال کی پلاننگ کر کے کوئی بہتری کی صورت پیدا کریں. اس کے لیے جو قوانین چاہیے وہ ان کو دن رات لگا کے اپنی تنخواہیں بڑھانی ہو تو 24 گھنٹے کے اندر اسمبلی سے بل پاس ہوتے ہیں ان کی تنخواہوں کے. اور اگر غریب کا معاملہ آ جائے تو وہ آپ کو ڈھونڈے سے نہیں ملتے, وہ بل کہاں گئے. اپنے معاملے کے لیے تو وہ جس نے بل پیش کیا ہوتا ہے وہ بھی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ میرا بل کس کمیٹی کے پاس گیا اور کہاں گیا اور وہ کدھر چلا گیا, وہ مل نہیں رہا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے, اور یہ میں بتاؤں اس کا قصور پر بھی عوام ہی ہے. عوام کو ان کے گریبان پکڑنے پڑیں گے. جب یہ ووٹ لینے آتے ہیں اس کو پوچھیں میاں آپ نے 5 سال میرے لیے کیا کیا. چھوڑیں کہ پاکستان تحریک انصاف ہے, نون لیگ ہے, پی ٹی آئی ہے, پیپلز پارٹی ہے, کوئی بھی ہے, اس سے صرف یہ پوچھیں آپ 5 سال رہے اسمبلی کے اندر, میرے لیے کیا کیا. ٹھیک ہے نا, اتنا سوال پوچھ لیں جو دوبارہ آپ کے پاس آ جائے ووٹ مانگنے کے لیے تو مجھے پکڑ لیجیے گا. اتنا شعور کہاں سے لائیں؟ یہی تو عوام کو شعور دینے کی ضرورت ہے. اسی پہ تو بحث کرتے ہیں ہم, یہ میڈیا کے ذریعے یہی پیغام دیتے ہیں, یہی بات کرتے ہیں کہ بھائی عوام نے طے کرنا ہے, عوام نے ٹھیک کرنا ہے ان لوگوں کو. عوام کو سیدھا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ انتشار پیدا کرنا شروع کر دیں, آپ مارنا شروع کر دیں, پیٹنا شروع کر دیں, یا کریں. آپ صرف بات کریں, انہیں احساس دلائیں کہ آگے سے سوال ہونا شروع ہو چکا ہے. ووٹر اتنا عقل مند ہو چکا ہے کہ وہ پوچھتا ہے کہ آپ نے 5 سال میرے لیے کیا کیا, اس محلے کے لیے کیا کیا, اس علاقے کے لیے کیا کیا, پاکستان کی تعلیم کے لیے کیا کیا, صحت کے لیے کیا کیا, لا اینڈ آرڈر کے لیے کیا کیا, دہشت گردی میں کیوں مارے. یہ سوالات کریں. بل کی حالت آپ اندازہ کریں, 20,000 22,000 روپے بجلی کا جو ایکسٹرا ریٹ کے ساتھ بل ہے, 50,000 سے زائد کے ٹیکس ہیں اس کے اوپر. آپ اندازہ کیجئے اس طرح ہوتا ہے بجلی کا بل. کسی سے پوچھے تو صحیح یہ کیا کر رہے ہیں. کوئی ان کو پوچھنے والا, نیپرا نے رپورٹ جاری کر دی جنہوں نے اوور بلنگ کی, اور بھائی اوور بلنگ علیحدہ ہے, جو بل بنائے جا رہے ہیں ہر بندے کے اس میں عجیب قسم کے, اتنی لمبی لسٹ ہے. پہلے ٹیکسز کی, ایک دفعہ ٹیکس لگاتے ہیں, بجلی کا بل ہے
پھر جب وہ کمبائن ہوتا پھر ایک اتنی لمبی لسٹ ہے اس کے اوپر ٹیکس پھر اچھا نوشاد صاحب یہ اندھیر نگری کی بات وہاں ہے لکھ دیتا ہے ادر ٹیکس. اچھا یہ تو اندھیر نگری کی بات ہو رہی ہے. جب اندھیر نگری ہو پھر ایسے ہی ہوتا ہے. آصف صاحب یہ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو تمام پارٹیز اس وقت کہہ رہی ہیں کہ الیکشن اپنے وقت پر ہوگا, یہ وہ کس کو یقین دہانی کروا رہی ہیں, اپنے آپ کو کروا رہی ہیں یا کسی کو میسج دے رہی ہیں؟ یہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ سمجھ سے بات بالا تر ہے کیونکہ پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے الیکشن اپنے وقت پر ہے, اور پاکستان مسلم لیگ نون بھی کہہ رہی ہے الیکشن اپنے وقت پر ہے, ہر دوسرا بندہ آ کر میڈیا کے سامنے کہہ رہا ہے الیکشن اپنے وقت پر ہے. یہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اچھا جی, اعتراضات میں بھی یہی پارٹیاں جاتی ہیں جی, چاہے الیکشن کمیشن ہو چاہے عدالتیں ہوں, یہی پارٹیاں اعتراضات میں جاتی ہیں. یہ جمہوریت کا اب حسن ہے نا. جب سے سپریم کورٹ کے آرڈر آئے ہیں قوم کو تو یقین ہے کہ انتخابات اپنے وقت پر ہو رہے ہیں. یہی پرابلم سیاسی جماعتیں ابہام پیدا کر رہی ہیں ایسے بیانات دے کے, کیونکہ لوگوں کو عادت ہو چکی ہے جو بیان دیا جاتا ہے اس کے الٹ ہوتا ہے. جی, شاید وہ لوگ ابھی بھی یہی ازیوم کر رہے ہیں کہ جو یہ بات کر رہے ہیں شاید اس سے الٹ تو نہیں ہونے جا رہا, کیونکہ ابھی سیاسی رہنمائی کہہ رہے ہیں نا کہ انتخابی ماحول نہیں ہے. آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کی گفتگو دیکھ لیں نا, انہوں نے کہا ہے کہ کے پی کے اندر ٹیررزم بھی ہے, موسمی حالات میں بہت ساری چیزیں, اور انتخابات کی وہ جی تھریٹس کی بات کر رہے ہیں, وہی ٹیررزم کی بات کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں ان سے زیادہ تھریٹس اے این پی کو ہیں. سب سے زیادہ کے پی کے اندر اگر کسی پارٹی نے ٹیررزم کو فیس کیا وہ اے این پی ہے, لیکن اے این پی نے ابھی تک انتخابات کو منسوخ کرنے یا آگے لے جانے کی یا التوا میں ڈالنے کی بات نہیں کی. مولانا صاحب مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ انتخابات آگے چلے جائیں. اچھا ابھی آپ مصطفیٰ کمال صاحب کی بات کر رہی تھی. آپ دیکھیں مصطفیٰ کمال صاحب وہ میئر ہیں, وہ میئر ہیں, ٹھیک ہے, ناظم یا میئر وہ رہے ہیں جنہیں پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ بجٹ ملا, مشرف دور میں سب سے زیادہ بجٹ انہیں ملا. اور اگر انہوں نے اس وقت ڈھکن نہیں لوائے گٹروں کے تو اپنی جو پرفارمنس تھی اس کو خود وہ کر رہے ہیں, اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ کراچی کے حالات ہیں. اور جب کل کو انہیں نظر آ رہی تھی کہ یہ سب سے بڑی دہشت گرد جماعت ہے ایم کیو ایم, اور ایم کیو ایم کا بانی سب سے بڑا ملک کا دہشت گرد ہے, آج پھر اسی جماعت کا حصہ ہیں, پارٹ اینڈ پارشل ہے. بھئی کراچی کے اندر مفادات کی لڑائی ہے, وہاں کے مفادات بہت بڑے ہیں. اگر وہاں کے جو سٹیکس ہیں اگر ہم اس ٹی وی پہ بیٹھ کے ان سٹیک کا یہاں ذکر کرنا شروع کر دیں تو بونچال آ جائے گا. ایک سیکٹر میں اربوں روپے یومیہ. اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ نہ کسی کی گورننس کے اوپر توجہ ہوتی ہے, نہ کسی کی ڈیولپمنٹ کے اوپر توجہ ہوتی ہے. کراچی وہ شہر تھا جسے آج سنگاپور کے برابر ہونا چاہیے تھا, لیکن کراچی آج وہ شہر ہے کہ وہاں آپ چلے جائیں تو آپ کو چیچوں کی ملیاں اور کراچی ایک جیسے نظر آتے ہیں. کراچی لاہور سے 50 سال آگے ہے, اب وہ کہتے ہیں 50 سال پیچھے چلا گیا ہے. نوشاد صاحب وہاں پہ تو صورتحال یہ ہے اور اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس کے دو ذمہ دار ہیں کراچی کو اس حالت کے, ایک ایم کیو ایم, ایک پیپلز پارٹی. مسلسل آپ دیکھیں حکومتیں ان کی رہی ہیں. ہاں درمیان میں جماعت اسلامی کے ناظم آئے تھے نعمت اللہ صاحب, لیکن جو لمبے ٹینیور ہیں وہ ان دونوں پارٹیوں کے ہیں. کراچی شہر کے اندر ایم کیو ایم اور رورل ایریاز کے اندر پیپلز پارٹی. اچھا نوشاد صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے کافی سنگین قسم کے تھریٹس ہیں, یہ سرفراز بھٹی صاحب نے بھی کہا ہے, اور الیکشن سے پہلے ایسی انوائرمنٹ بن جاتی ہوتی ہے. اور یوزلی ابھی ہم ایک کارڈ کو بھی ڈسکس کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے, تو اس سچویشن کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے مجھے میری اطلاعات کے مطابق ایک بہت سویئر قسم کا تھریٹ آیا جس کی ڈراپ بھی کیا گیا ہے اور اس کو ہینڈل کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. یہ بات بھی آپ کی درست ہے کہ اب چونکہ یہ حالیہ دہشت گردی کی لہر جو ہے وہ دوبارہ اس نے سر اٹھایا تھا, شاید کہ وہ پالیسی تبدیل نہ ہوئی ہوتی تو ہم اس حالات کو نہ آتے جو ہم جس حالات سے اب نبرد آزمائیں. لیکن ہماری اس کی جو سیکورٹی فورسز کے بہادر جوان ہیں وہ اس کو کنٹرول کر رہے ہیں. دیکھیں وہ آگے سپریڈ نہیں ہونے دے رہے, اس کو بڑھنے نہیں دے رہے, انہوں نے کنٹرول کیا, کنڈون کر دیا, اس کو وہ قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, قابو کر لیں گے. لیکن یہ بات درست ہے کہ دیکھیے الیکشن ایک ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس کے اندر آپ کہیں نہ کہیں محترمہ کے بارے میں بھی جب یہ بات ہوتی تھی انہیں بڑی سختی سے منع کیا تھا کہ آپ نے چھت پر نہیں جانا, آپ نے باہر اس طرح سے نہیں نکلنا گاڑی ہے. سو یہ کیونکہ ایک گیدرنگ ہے نا, آپ کتنا بھی کنٹرول کریں, اب یہ تو ممکن نہیں کہ ایک بندے کے اوپر ایک بندہ کھڑا کر دیں اور اس کو کنٹرول کریں, لیکن سیکیورٹی لیب ہو سکتا ہے. اب یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ ٹیسٹ ہوں گی ہماری سیکیورٹی فورسز کی جو ایبلٹیز ہیں کہ انہوں نے الیکشن کرانے ہیں, اور الیکشن ایسے ماحول میں ہونے چاہیے کہ جب کسی قسم کی کوئی دہشت گردی کی کارروائی
कार्रवाई ना हो सके और Exactly, लोग और इस फ्री बात एंड में- फेयर इलेक्शन में हिस्सा ले बिल्कुल, सकें। और इस बात में कोई डाउट भी नहीं है, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं वो अपनी ड्यूटी के ऊपर हमें फ्रंट फुट पे आके खेलते हुए नजर आते हैं। और जाते जाते इतना बताते चलूं कि जी वो जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन से रिलेटेड एक दरख्वास्त दी थी अकबर एस बाबर साहब ने, वो भी मुस्तरद कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने कहा जी जाइए अपना काम कीजिए, हमें मुल्क में इलेक्शन भी करवाने हैं। उन्होंने इलेक्शन एक्ट का जो है वो 215 का उन्होंने उसमें बाकायदा उनको एक लिंक भी दिया है कि आप इसको पढ़ लीजिए। प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म हुआ चलता है। मेरे मुअज़्ज़ज़ पैनल को अपनी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।